In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all dear student of 9th class. This is Miss Habiba from Little Master Model School. I hope you all will be fine and staying safe at home. Cause of second spell of COVID-19, we meet again to you in online classes. So today I am going to teach you English text chapter 4, The Great Visionaries. So let's move on to reading. The Great Visionaries यानी कि अजीम बसीरतमंद. The teacher assigned the class a project for the summer vacation. टीचर ने क्लास को एक समर वेकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जिसका उन्वान था, टाइटल था द ग्रेट विजनरीज, अजीम बसीरतमंद. The students were asked to work in group of 4. बच्चों से कहा गया, तलबा को कहा गया 4 के ग्रुप में काम करने को और फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द कायद एंड अल्लामा इकबाल, और कायद और इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए कहा गया. द टू ग्रेट विजनरी लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के पाकिस्तानी तहरीक के 2 अजीम लीडर, दे वर आस्क्ड टू डेवलप अ बुकलेट. उनसे कहा गया कि वो बुकलेट बनाए, कोई भी किताबचा बनाए या फिर न्यूज़पेपर एडिशन बनाए या फिर और एनी अदर फॉर्म ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. यानी बच्चों से कहा गया कि वो कोई किताबचा बनाए या फिर कोई बुक की शक्ल में कोई बुक बनाए जो इन्फॉर्मेशन जमा की उसकी, या फिर कोई न्यूज़ एडिशन बनाए, न्यूज़पेपर का एडिशन बनाए, या फिर कोई विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि कोई वीडियो बनाकर एज ए प्रेजेंटेशन पेश करें. द मेंबर ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क. एक जो ग्रुप था उन ग्रोह में से उसके अरकान ने ये फ़ैसला किया कि वो मालूमात का काम जमा करके उसको तकसीम किस तरह कर रहे हैं. उसको मतलब उन्होंने कहा कि हम इस तरह जमा करते हैं कि हाफ़ आप कर लो, हाफ़ हम करते हैं. उसको तकसीम कर लिया उन्होंने. सो इसके लिए उन्होंने यूँ किया कि हुमा एंड ताहिरा ऑफर टू लुक अप इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ जिनाज है. हुमा और ताहिरा ने ये ऑफ़र कर दी कि वो दोनों जिना की लाइफ के पहलुओं के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. वाइल लुबना एंड फरहीन, जबकि लुबना और फरहीन ने अग्रीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इकबाल, जबकि लुबना और फरहीन ने कहा कि वो इकबाल के बारे में मालूमात जमा करेंगे. दे डिसाइडेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ईमेल. उन्होंने फैसला किया कि वो ये सारी मालूमात शेयर करेंगे आपस में ईमेल के ज़रिए. हेयर आर सम ऑफ देयर ईमेल. अब यहाँ पे उन्होंने ईमेल के ज़रिए आपस में जो तबादला करने का फ़ैसला किया था, यहाँ पर उनकी कुछ ईमेल्स दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं. फर्स्ट यू सी कैसे हम इसको ईमेल को लिखते हैं. ईमेल लिखने का इन्होंने पहले आपको तरीका बता दिया कि ऊपर ही एड्रेस होता है, कॉर्नर पर आपने जो जिसको लिखा जा रहा है टू हुमा लतीफ़, हुमा को वो लिख रही हैं, लिख रहा कौन है, फ्रॉम ताहिरा ब्यूटी. तो एड्रेस पहले हुमा का दिया गया, उसके बाद फिर ताहिरा ने अपना एड्रेस दिया @gmail.com करके उन्होंने पूरा अपना एड्रेस दिया. उसके बाद उन्होंने अपना पहले हुमा का दिया, फिर अपना दिया फ्रॉम. इसके बाद जो मेन इसमें सब्जेक्ट है हमारा इस ईमेल का, कायदे आज़म, उन्होंने सब्जेक्ट बताया. इसके बाद डेट बताई, नेक्स्ट इन्होंने टाइम मेंशन किया. देन शी स्टार्ट द ईमेल. डियर हुमा, हेयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायदे आज़म. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कायद के बारे में तलाश किए हैं या हासिल किए हैं. पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स, इनकी शख्सियत और इनकी कामयाबी. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया की मुतहरिक किस्म की अजीम किस्म की शख्सियत थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन एंड हिज डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रीट फास्टनेस. उनका जो मैसेज था वो था इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम, जिस पर वो बड़ी साबित कदमी के साथ और अपनी क़ुव्वत इरादी के साथ जमे थे. कैन इफ़ मेड द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नेशन. और यही हमारी हम जो नेशन है, अगर ये हम इसको अपना रहनुमा उसूल बनाते, कैन स्पीडली सेट द नेशन, तो ये नेशन को एक तेज़ी से लेकर जाती ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो ये नेशन को बहुत तेज़ी से तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लेके जा सकती थी. ही वॉज़ वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे. वो बॉम्बे की ही वॉज़ वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे.
وہ جو وکیل تھے بمبئی کے بڑے وکیلوں میں ایک وکیل تھے. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ وچ از unparalleled in the recent history of the world, لیکن جو ان کی عظیم کامیابی تھی وہ جو ہسٹری میں حالیہ جو ہسٹری ہے دنیا کی اس میں بے مثال ہے, unparalleled ہے, is the creation of پاکستان, وہ ہے پاکستان کی تخلیق. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers. دنیا نے بہت سے ایسے لیڈروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنی نیشن کو ناپسندیدہ حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. بٹ فیو ہیو اچیو وٹ دا قائد اعظم ڈڈ, لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی جیسی اچیومنٹ حاصل کی ہو, کامیابی حاصل کی ہو. ہی کریٹڈ اے نیو کنٹری, انہوں نے ایک نئی جو کنٹری اس کو تخلیق کیا. ہی لیڈ دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ ٹو اچیو ان این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ایک سب کانٹیننٹ میں ایک آزاد ریاست حاصل کر سکیں جو کہ کالڈ پاکستان کہلائی. ویئر دے کوڈ لیو آنریبلی, جہاں وہ بڑی شان سے رہ سکیں, آنریبلی اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دیئر فیتھ اینڈ کلچر, جہاں پہ وہ بہت سکون کے ساتھ اور اپنے عزت کے ساتھ اپنی دین کی تعلیمات اپنی ثقافت کے تحت رہ سکیں. ریگارڈس طاہرہ کی طرف سے. اب نیکسٹ ہے ٹو طاہرہ بیوٹی کے لیے فرام ہما کی طرف سے. اب ہما اس کا آنسر کر رہی ہے. طاہرہ ہیئر از سم مور انفارمیشن دیٹ کین ایڈڈ ان دس سیکشن. طاہرہ آپ یہاں پہ کچھ مزید معلومات اس حصے میں شامل کر سکتی ہیں. مور اوور محمد علی جناح واز دا اونلی لیڈر ان برٹش انڈیا. یہ بات طے ہے کہ جو انڈیا میں کہ جو برطانوی انڈیا کے جو رہنما تھے ان میں محمد علی جناح برطانوی انڈیا کے رہنما تھے جو نہ صرف مسلمانوں میں مقبول تھے. واز دا اونلی لیڈر ان برٹش انڈیا ہو واز پاپولر ناٹ اونلی امنگ دا مسلم, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ آلسو ہیڈ اے گریٹ ریسپیکٹ, بلکہ بہت زیادہ عزت تھی ان کی امنگ دا پیپل آف ادر فیتھ, دوسرے جو مذاہب ہیں اس کے لوگوں میں بھی, انکلوڈنگ دا ہندو, کرسچنس, سکھ اینڈ پارسیز. اس میں شامل تھے ہندو بھی, کرسچنس بھی, سکھس بھی اور پارسی بھی. ڈیو ٹو ہز ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس, جو ان کی برداشت تھی اور جو یہ قبول کر لیتے تھے دوسرے فیتھس کو, سم ہندو لیڈر لائک گھوکلے اینڈ دا فیمس ہندو پوئٹس سروجنی نائڈو کالڈ ہم دا بیسٹ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تمام جو ادیان تھے, مذاہب تھے, ان کی طرف جو ان کو ایکسیپٹنس تھی قائد اعظم کی, جو وہ ان کو قبول بھی کرتے تھے, یعنی ان کے لیے بھی ان کی ایک رواداری والا رویہ تھا, جس کے باعث جو کچھ ہندو رہنما تھے جیسے کہ گھوکلے اور مشہور ہندو شاعرہ سروجنی نائڈو, انہوں نے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر, بیسٹ ایمبیسڈر کا خطاب دیا. بیسٹ وشز ہما کی طرف سے ختم. نیکسٹ ہے ہما کے لیے اب پھر فرام فرحین کی طرف سے. یہاں پہ فرحین ان کے ساتھ جوائن کر رہی ہے. ہما اینڈ طاہرہ, یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن. ہما اور طاہرہ تمہیں ضرور اس میں ایڈ کرنا ہوگا اس اہم معلومات کو بھی اس سیکشن میں کہ ہاؤ ایور ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ ون تھنگ, کہ جو However, he was very clear about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslim would be free to practice the teaching of their faith and to prosper economically. ایک چیز یہاں پہ اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمان اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے, مالی طور پہ بھی, اور خوشحال ہوں گے. تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ دس از نو وے مین دیٹ دا پیپل آف ادر فیتھ, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ لیونگ ان دا جغرافیکل باؤنڈریز, جس کی جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں, آف دا نیو اسٹیٹ, اس نئی ریاست کے, وڈ ان اینی وے بی لیزر سٹیزن, وہ کسی بھی طرح کے کم درجے کے شہری نہیں ہوئے. یعنی قائد اعظم کا ماننا یہ تھا کہ نہ صرف مسلمان معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے اور آزاد رہیں گے, بلکہ جو دوسرے
فیتھ کے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے, ان کے بھی حقوق پورے دیے جائیں گے, ان کو کم درجے کا شہری نہیں تصور کیا جائے گا. نیکسٹ ہے ہما کے لیے اب طاہرہ بیٹی کی طرف سے کہ تھینک یو ہما, آئی اگری ود یو. تھینک یو ہما, شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہی کہ میں تم سے اتفاق کرتی ہوں. ناؤ ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم. اب یہاں پہ ان کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہیں. پولیٹیکل ایکچومن اینڈ کنٹریبیوشن, ان کی جو سیاست کے بارے میں جو ان کی فراست تھی وہ, اور ان کی کنٹریبیوشن, ان کا جو حصہ تھا. انیشلی قائد اعظم واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی. انیشیلی یعنی کہ شروع میں قائد اعظم بہت زیادہ اسٹرانگ حامی تھے, پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی کے, مسلمان اور ہندوؤں کے اتحاد کے بہت زیادہ حامی تھے. اینڈ این ایکٹیو ممبر آف دا انڈین نیشنل کانگریس, اور اس کے علاوہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بہت متحرک قسم کے ممبر تھے. بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر, لیکن ایک غیر معمولی لیڈر ہونے کے طور پہ, ہی ویری سون sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent toward Hindu-Muslim polarization. مگر ان کو جلدی یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے, جو نیشنل کانگریس بنی ہوئی ہے, وہ لیڈ کر رہی ہے صرف ہندوؤں کو سب کانٹیننٹ میں, اور مسلمانوں کے لیے وہ تفریق پھیلا رہی ہے, مسلم اور ہندو کے درمیان تفریق پھیلا رہی ہے. دس ہی ریئلائز would result in a political and economic victimization of the Muslim in the region. ان کو یہ اس لیے سمجھ میں آیا کیونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو وکٹمائزیشن ہی نشانہ بنایا جاتا ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ مسلم ریجن میں. Therefore he decided to leave the Congress and join the Muslim League. اس وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کرنے کا اور کانگریس کو لیو کرنے کا, چھوڑنے کا فیصلہ کیا. Soon after joining the Muslim League, he became its president. جیسے ہی انہوں نے اس کو جوائن کیا مسلم لیگ کو, جلدی یہ اس کے پریزیڈنٹ بن گئے. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslim and succeeded in getting Pakistan. وہ جلدی اس کیس کو جو ایک سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنے میں اور کامیاب بھی ہوئے, اور اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے لڑ پائے. This was despite strong opposition from the two big power player in British and India. اس کے باوجود کہ ان کے اپوزٹ دو بڑی پاور موجود تھی برٹش انڈیا میں, برٹش اور انڈیا. دا رولنگ برٹش, جو رول کر رہی تھی برٹش, اینڈ دا میجورٹی ہندو, اور جو ہندو تھے وہ میجورٹی میں موجود تھے. یہ دو بڑے فریقوں کے ہونے کے باوجود قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے اتنا زبردست کیس لڑا مسلمانوں کا, ان دو بہترین طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی, انگریز حکمران اور ہندو اکثریت. ان کی شدید مخالفت کے باوجود قائد اعظم نے پاکستان حاصل کر کے دکھایا. ہیو یو فاؤنڈ سم مور انفارمیشن, کیا تم نے کچھ اور معلومات ڈھونڈی؟ طاہرہ نے یہاں اینڈ کیا. نیکسٹ ہے, اب نیکسٹ ہے لبنہ کے لیے ہما کی طرف سے. تھینک یو فرحین, وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس. شکریہ فرحین, ہم اس کو ضرور شامل کریں گے. ناؤ ہیئر از دا ویژن دیٹ قائد اعظم ہیڈ فار پاکستان. اب یہاں قائد اعظم کا وہ تصور پیش کرتے ہیں جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے رکھا تھا. ایسپائریشن فار پاکستان, پاکستان کے لیے ان کا جذبہ. قائد اعظم انویژن پاکستان, قائد اعظم نے جو ہے پاکستان کا تصور as a nation state ensuring equal rights of all citizens of Pakistan. On 14 August 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan. قائد اعظم نے پاکستان کا تصور ایک قومی ریاست کا کیا جہاں پہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق مساوی ہوں گے اور مطلب برابر ہوں گے. اور اگست 11 1947 کو پاکستان کی آئین کے پہلے صدر منتخب ہونے پر قائد اعظم نے اعلان کیا, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکز اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ. قائد اعظم نے کہا کہ آپ سب آزاد ہیں جہاں آپ جانا چاہیں.
اگر آپ عبادت کے لیے مسجد جانا چاہتے ہیں, آپ عبادت کے لیے مندر جانا چاہتے ہیں یا کسی اور پلیس پر. ان دس اسٹیٹ آف پاکستان, اس ریاست پاکستان میں, وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈے when there is no discrimination and no distinction between one community and another. ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم ان دنوں سے شروع کریں جب کسی قوم کو ایک دوسری قوم میں کوئی امتیاز, کوئی تفریق نہیں تھی, یعنی کہ سب برابر تھے. We are starting with this fundamental principle that we are all citizen and equal citizen of this state. ہم اس بنیادی اصول سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے شہری ہیں اور ہم آپس میں برابر کے شہری ہیں. He also wanted Pakistan to be a state. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ بنے where justice and merit prevail. جہاں پہ انصاف ہو, جہاں پہ انصاف اور میرٹ پھل پھول سکے. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making the new country. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں, پیپل جو ہے, وہ متحد ہو کر کام کریں اور پاکستان کو اس کنٹری کو آگے بڑھائیں. An exemplary state, اور ایک مثالی اسٹیٹ بنا دیں. He said, my guiding principle will be justice. میرے جو رہنما اصول ہے وہ ہے انصاف and complete impartiality. اور اس کے علاوہ impartiality یعنی مکمل غیر جانبداری. And I'm sure that with your support and cooperation, اور مجھے یقین ہے اگر آپ میرے سپورٹ میں رہیں اور میرے ساتھ تعاون کریں, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان بہت جلد ایک عظیم نیشن اور عظیم قوموں سے ایک عظیم قوموں میں سے ایک عظیم قوم بن جائے گی. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform the ideal into practical steps. بہت افسوس کہ یہ لیڈر صرف ایک ہی سال میں, کہ اس سے پہلے کہ ٹرانسفارم ہوتے دیکھتا, اپنے آئیڈیل اسٹیٹ کو بنتے ہوئے دیکھتا, اس دنیا سے چلا گیا. It is now our responsibility, یہ ہماری رسپانسبلٹی کی to set the future direction, کہ ہم اپنی فیوچر کی ڈائریکشن کو سیٹ کریں for this great country, اس کنٹری میں, by implementing the قائد vision of پاکستان, قائد کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, نافذ کرتے ہوئے. If we truly want to pay homage, اگر ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں to our great قائد, we should try and do the things he wanted us to do. تو ہمیں وہ چیزیں کرنی ہوں گی جو وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں. And not merely praise, اور نہ صرف تعریفیں نہ کریں بیٹھ کے, what he did, کہ قائد اعظم نے یہ کیا یا وہ کیا. On every Independence Day we should think, کہ ہم لوگ ہر انڈیپینڈنس ڈے پہ کرتے ہیں کہ قائد نے یہ کیا وہ کیا. We should think of what we need to do. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity, کہ پاکستان امن اور خوشحالی کی طرف بڑھ سکے. طاہرہ, I think we have enough information about the قائد اعظم. طاہرہ, میرا خیال ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے بارے میں بہت سی انفارمیشن جمع کر لی. Let's see what لبنہ and فرحین find about علامہ اقبال. اب دیکھتے ہیں کہ چلو یہ دیکھتے ہیں کہ اب فرحین اور لبنہ نے کیا جمع کیا ہے علامہ اقبال کے بارے میں. We will then meet, اس کے بعد ہم ملیں گے, and decide how to present all this information. اس کے بعد ہم ملیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے اس انفارمیشن کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. بیسٹ وشز, ہما. نیکسٹ ہے فرحین کو لکھ رہی ہیں لبنہ. ڈیئر فرحین, ناؤ دیٹ مائی کزنز ویڈنگ از اوور. ڈیئر فرحین, میرے کزن کی شادی اب ختم ہو چکی ہے. آئی ہیو مینیجڈ ٹو فائنڈ اے فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دا پوئٹ آف ایسٹ. اب میں نے شاعر مشرق کے بارے میں کچھ معلومات جمع کر سکی ہوں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ, ان کی شخصیت, ان کی کامیابیاں. علامہ اقبال, دا پوئٹ آف دا ایسٹ. علامہ اقبال شاعر مشرق واز نو ڈاؤٹ اے گریٹ پوئٹ, ایک عظیم شاعر, کوئی شک نہیں. بٹ پوئٹ واز اونلی ون آف ہز اکمپلشمنٹ, لیکن یہ جو پوئٹری تھی وہ صرف ان کی ایک جو کارنامے تھے ان میں سے ایک کام تھا. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College.
انہوں نے ایز اے پروفیسر اپنا پروفیشن اسٹارٹ کیا تھا لاہور میں آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے کے بعد 1899 میں، اور اس کے بعد ان 1905 میں ہی وینٹ ٹو لنڈن ٹو اسٹڈی لاء. اس کے بعد لنڈن چلے گئے تھے لاء کی اسٹڈی کے لیے، ریسیو کیا تھا لاء کی ڈگری. ہی تھس بیکم اے بیرسٹر. اس کے بعد وہ بیرسٹر بن گئے تھے بائی پروفیشن. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ ہی گیو اپ ایوری تھنگ ایلس. مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے ہر چیز ترک کر دی تھی. دس ورسٹائل پرسن کنٹینیو. یہ جو شخصیت تھی، اس شخصیت نے ہز کویسٹ فار نالج ان ویریس فیلڈ. ان کو جستجو تھی، کویسٹ ان کو جستجو تھی ہر قسم کی نالج، ہر قسم کی فیلڈ کے بارے میں جمع کرنے کی. اینڈ ان 1908 ہی واز اوارڈڈ اے پی ایچ ڈی ڈگری. اس کے بعد ان کو 1908 میں پی ایچ ڈی ڈگری سے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا بائی میونخ یونیورسٹی ان جرمنی فار ہز ورک آن پرشین فلاسفی. جو انہوں نے پرشین فلاسفی کام کیا تھا اس پہ ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی. دیٹ از وائی، اس وجہ سے ہی از آلسو نون ایز ڈاکٹر محمد اقبال. اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر اقبال بھی کہا جاتا ہے. ریگارڈس لبنہ. اب نیکسٹ ہے ہما کے لیے فرحین کی طرف سے. تھینکس لبنہ، شکریہ لبنہ. ہیئر دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ. یہاں یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں نے تلاشی ہیں یا پالی ہیں. پولیٹیکل ایکومن اینڈ کنٹریبیوشن. جو ان کی پولیٹیکل سیاسی فراست ہے، سیاست کے بارے میں جو ان کی جانکاریاں ہیں وہ، اور ان کی کنٹریبیوشن، ان کی حصہ داری. علامہ اقبال آلسو ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان پالیٹکس. ایک متحرک شخصیت تھے اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے پالیٹکس میں. اینڈ ورک فار دا، تو انہوں نے فار دا کیس آف دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا، مسلمانوں کے لیے کام بھی کیا ساؤتھ ایشیا کے. ہی واز الیکٹڈ ایز اے ممبر آف دا پنجاب لیجسلیٹو کونسل ان 1926 میں یہ اس کے کونسل کے ممبر بنے. ا پوسٹ ہیلڈ ٹل 1929 تک وہ پوسٹ ان کے پاس رہی. بائی دین، اس کے بعد ہی ہیڈ بیکم ڈیپلی انوالو ود دا مسلم لیگ. اس کے بعد مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہو گئے تھے ڈیو ٹو ہز کمٹمنٹ ٹو دا کاز آف مسلم رائٹس ان انڈیا. یہ جو ان کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کہ مسلمانوں کی جو رائٹس ہیں انڈیا میں. ہی واز سون الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا پنجاب برانچ آف دا مسلم لیگ، ا پوسٹ ہی ہیلڈ ٹل دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. انہوں نے مسلم لیگ کی جو سرگرمی ہے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. انڈیا مسلمانوں کے حقوق کے مقصد سے ان کے اسی خلوص کی وجہ سے وہ جلدی مسلم لیگ کی جو پنجاب کی شاخ ہے اس کے صدر منتخب ہو، اور انتقال تک وہ اس عہدے پر فائز بھی رہے. ون آف اقبال بگیسٹ پولیٹیکل کنٹریبیوشن. ایک بڑی جو پولیٹیکل سیاسی طور پہ انہوں نے کام کیا تھا ان از ہز الہ آباد ایڈریس. وہ ان کا الہ آباد کا ایڈریس تھا which he delivered in 1930 when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو یہ تاریخی موقع تھا. It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. اس وقت انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ایک الگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی ساؤتھ ایشیا میں. ان ہز پریزیڈنٹل ایڈریس، اور ان کے اس صدارتی خطبے میں ڈاکٹر اقبال سیڈ، انہوں نے کہا انڈیا از اے کانٹیننٹ. انڈیا ایک بر صغیر ہے ہیومن گروپس کا، بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ریسز اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویج، جو کہ مختلف قسم کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور لینگویج بولنے والے لوگوں، اینڈ بلیونگ ان ڈفرینٹ ریلیجن، مختلف مذاہب کے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے. جہاں پہ دا مسلم ڈیمانڈ ٹو کریٹ مسلم انڈیا ود ان انڈیا از ان نو وے وداؤٹ جسٹس. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو انڈیا ہے وہ ایک انسانی گروہ کا ایک بر اعظم ہے جہاں مختلف قسم کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. مسلمان انڈیا کے اندر مسلم انڈیا بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ قائد اعظم نے علامہ اقبال نے پہلی دفعہ ڈیمانڈ کی سیپریٹ اسٹیٹ کی. فار مائی پارٹ
I would like to go one step further. میں ایک قدم آگے چلوں گا. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under the single Muslim state. میں ان جو علامہ اقبال نے جو نام لیے تھے پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, سندھ اور بلوچستان, اس کو وہ ایک مسلم سنگل اسٹیٹ کے تحت دیکھنا چاہتے تھے. However, this demand shocked both. حالانکہ اس ڈیمانڈ نے شاک کر دیا تھا both کو, دونوں کو, the Hindu and the British alike, and they both opposed. اس چیز نے دونوں کو جو ہے بالکل شاک کر دیا تھا, انگریزوں کو اور ہندوؤں کو حیران کر دیا تھا, جو اور ان دونوں نے اس کی مخالفت بھی شدید طور پہ کی. This demand for a separate state for Muslim took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslim of India. اب جو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو ایک علیحدہ مضبوط ریاست کا مطالبہ تھا, اس نے ایسی مضبوط جڑ پکڑی کہ لاہور میں پھر ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ نے قرارداد میں منظور کی, جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا گیا. دس ریزولوشن از نون ایز دا پاکستان ریزولوشن, اور یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی. فرام دس پوائنٹ, اور اس دن کے بعد سے یا اس پوائنٹ سے آنورڈز, آل ایفرٹس, تمام کوششیں وہ ڈائریکٹ ہو گئی تھی ٹوورڈس دس اینڈ. اب اس دن سے تمام کوششوں کا رخ اس کے اختتام کی طرف مڑ گیا, جو کہ کلمنیٹنگ ان دا کریشن آف پاکستان, جو ختم ہوا کہاں کے, پاکستان کی تخلیق پر, آن اگست 14, 1947, اور 14 اگست 1947 کو. بیسٹ وشز فار ہیم. نیکسٹ ہے ہما کے لیے فرام طاہرہ بیٹی کی طرف سے. مور اوور ہی ہیڈ کلیئر آئیڈیاز اباؤٹ وٹ مسلم شوڈ ڈو. ان کی سوچ واضح تھی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. ایسپائریشن فار مسلمس, مسلمانوں کے لیے کامیابی کا جذبہ. لبنہ اینڈ فرحین, بوتھ آف یو ہیو کلیکٹڈ ایکسلنٹ انفارمیشن. لبنہ اور فرحین, تم نے بہت زبردست معلومات جمع کی ہیں علامہ اقبال کے اور قائد کے بارے میں. وائل وی آل نو وٹ قائد اعظم ڈڈ, ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا. وی آفن ڈو ناٹ ایگزیکٹلی ریکال دا رول آف علامہ اقبال ان دا کریشن. ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا ہے, لیکن ہم اکثر جو پاکستان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں اقبال کے کردار کو اس طرح سے اتنی اچھی طرح سے یاد نہیں کرتے ہیں. علامہ اقبال ڈائی ان 1938, 9 years before the creation of پاکستان. 9 سال پہلے پاکستان بننے کے اس عظیم لیڈر کی ڈیتھ ہو گئی. بٹ ہی پلیڈ اے میجر رول ان دا کریشن, لیکن انہوں نے ایک اہم رول, بلکہ فرسٹ رول پلے ان کا تھا کہ انہوں نے ہی تصور پیش کیا تھا, تو میجر رول تھا ان کا, تو انہوں نے وہ پیش کیا تھا. بائی پلانٹنگ دا سیڈز آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم آف انڈیا ان پیپلز مائنڈ, مسلمانوں کے دل میں جو خیال, ذہنوں میں جو خیال پیدا کیا تھا ایک الگ ریاست کا, وہ انہوں نے ہی پیدا کیا تھا. قائد اعظم پریزڈ اقبال's roles in a message on his death. قائد اعظم نے بھی ان کی تعریف کی, ان کی ڈیتھ میں جو میسج تھا اس پر. ٹو می ہی واز اے فرینڈ, میرے لیے وہ دوست تھا, گائیڈ تھا, فلاسفر تھا. اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹ تھرو وچ دا مسلم لیگ ہیڈ ٹو گو, ہی اسٹوڈ لائک اے راک. اور مسلم لیگ جب تاریک راہوں سے گزر رہی تھی, بہت مشکل لمحات سے گزر رہی تھی, اس وقت وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا تھا. علامہ اقبال ہیڈ اے گریٹ لو فار اسلام, علامہ اقبال کو بہت زیادہ محبت تھی اسلام سے. ہی آلویز ایڈوائز دا مسلم ٹو ریمین ٹرو ٹو دیئر فیتھ, وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ایڈوائز کرتے تھے کہ اپنے مذہب کے ساتھ سچے رہو. اینڈ ٹو پریکٹس ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور ہمیشہ اس چیز کا وہ سبق سکھاتے تھے, سختی سے عمل کرنے کا کہتے تھے. ان ہز الہ آباد ایڈریس ہی سیڈ, اپنے الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے کہا, آئی ہیو لرن ون لیسن فرام دا ہسٹری آف مسلمس, میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے.
ڈیفیکلٹ مومنٹس ان دیئر ہسٹری، ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے ہسٹری میں مسلمانوں پر، اٹ از اسلام دیٹ ہیز سیو مسلم، صرف اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو سیو کیا، بچایا، اینڈ ناٹ مسلم دیٹ ہیو سیوڈ اسلام، کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا. اف ٹوڈے، اگر آج ہم، یو پٹ یور فیتھ، اگر آپ اپنا فیتھ، اپنا ایمان ان اسلام پر مضبوط رکھو، یو ول بیکم اسٹرانگ، تو تم بہت مضبوط ہو جاؤ گے، تو آپ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جائیں گے. یونائٹڈ ونس اگین اینڈ سیو یور سیلف فرام کمپلیٹ ڈسٹرکشن. اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو اسلام پر اپنا یقین اتنا ہی قائم رکھیں اور اپنے آپ کو ایک بار پھر مضبوط اور متحد کر دیں، تو جو مکمل تباہی ہے، مکمل ڈسٹرکشن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. طاہرہ، سو آئی ہوپ یو ول آل انڈرسٹینڈ قائد اینڈ اقبال ویژن اباؤٹ پاکستان، کہ اتنے کام یہ لوگ کر کے چلے گئے، ہم صرف ان کی پریزز کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنس پہ تقریر کر لیتے ہیں قائد کے بارے میں، علامہ کے بارے میں، اور ان ڈیٹس پہ ان کو یاد کر لیتے ہیں، ان کی وفات پر، ان کے پیدائش پر. تو صرف اس سے کام نہیں چلے گا. یہاں پہ یہی بتانا اور سمجھانا ہے، اس چیپٹر میں یہی مقصود تھا کہ صرف پریز سے کام نہیں چلے گا کہ ان کی تعریف کر دی اور قصہ ختم. ہمیں اب اس پر عمل کرنا بھی بنتا ہے. یہ ایز اے نیشن ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. جو علامہ اقبال نے، جو قائد اعظم نے رہنما اصول دیے، صرف اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ چاہیے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ کام کریں، کیونکہ آگے یوتھ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی. تو جب تک یوتھ نہیں سدھرے گی تو پھر قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا، پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. سو جتنا اچھا آپ لوگ اس کو سمجھو گے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے، تو ایک اچھے اسٹوڈنٹ بھی ایک اچھا ملک قائم آگے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. I hope that you all will understand this chapter. Now we send you PDF of this chapter on your WhatsApp account. Now it's your duty that you do all work neat and clean in your copy and submit your work on given date of submission. Now it's time to goodbye. Inshallah, we will meet again. Allah Hafiz.